अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां सनाउल्लाह हाशमाणी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, क़ौमी असैम्बली माली साल 2024-25 जी अॼु वफ़ाक़ी बजट इतफ़ाक़ राय सां मंज़ूर करे वरिती आहे ऐं क़ौमी असैम्बली में अॼु इजलास थियो, जंहिंमें 18,887 अरब रुपयनि जी वफ़ाक़ी बजट मंज़ूर कई वई। स्पीकर आज़ादी जी सदारत में इजलास थियो। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब जेका ऐवान में फ़ाइनांस बिल जूं जेके तरमीमूं आहिनि उहे पेश कयूं, जंहिंखां पोइ बजट मंज़ूरी ॾिनी वई ऐं गॾोगॾु हुकूमत पारां 60 रुपयनि मां वधाए 80 रुपया पेट्रोल रिवी जेको आहे वधाइण जी मंज़ूरी ऐलान कयो वियो आहे। ऐं गॾोगॾु पाण अव्हांखे ॿुधायूं त 12 जून ते इहो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब क़ौमी असैम्बली में साल 2024-25 जी बजट पेश कई। पाण इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त PTI जे जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब इस्तीफ़ा ॾेई छॾी आहे। उमर अयूब चवणु आहे त हू पार्टी में कारकुन तौरु कमु जारी रखंदो। पाण इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। PTI सेनेटर हुमायूं अहमद साहब असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। हुमायूं साहब, आज वफाकी बजट मंजूर हुई और हमने देखा कि अपोजिशन ने वॉकआउट कर लिया और बजट को रद्द कर दिया है। सर, अगर अपोजिशन वॉकआउट करेगी, क्योंकि हुकूमत कह रही है आए मिलके बैठें, बात करें और मसाइल का हल निकालें, तो सर ये मसाइल का हल कैसे निकलेगा अगर आप वॉकआउट कर जाएंगे, बात नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, ये आप जिस हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये वही हुकूमत के लोग हैं जो कहते थे कि अगर आप लोग पंजाब और सुबह ये खैबर पख्तूनख्वा से अगर आप लोग रिजाइन दे दोगे तो हम लोग सारी असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे। ये वही हुकूमत है कि जिन्होंने 3 MPO के तहत, 3 MPO का मतलब ये है, मैं कहूं कि सनाउल्लाह साहब शायद कोई ऐसा काम कर लें कि जिससे कोई इंतशार फैले। अभी सनाउल्लाह साहब ने कुछ भी नहीं किया, सही, लेकिन मैं ये प्रिज्यूम करता हूं कि ये शायद कोई गलत काम कर ले, तो उस बेसिस में मैं सनाउल्लाह साहब को जेल में डाल दूं। 5,777 लोगों को 1 साल के अंदर जेल में डाला है। ये किसी बादशाहत में भी आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। ये वही हुकूमत है कि जो पाकिस्तान के कानून के तहत अगर कोई औरत, कोई बच्चा या कोई मर्द जो बीमार हो, अगर उसके ऊपर कोई केस प्रूव और वो अगर छोड़ दिया जाए या बेल पे छोड़ दिया जाए, तो वो अपने केस को वो उसको क्या कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता या मुल्क से बाहर भाग नहीं सकता। तो आप उसको बेल देना CRPC 4971 के तहत आपको देना चाहिए, और ये हुकूमत करती है। तो मुझे एक बात बताएं, जब ये हुकूमत ये सारे झूठ बोलती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो हम इनकी बात क्यों माने? अब आ जाती है बात, एक और बात, ये हुकूमत वो है जो कहती थी हमने कभी किसी के साथ कोई बात नहीं की, आर्मी वालों के साथ, और आज पता चल रहा है कि इन लोगों ने बात की है। इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया है कि ये इसी तरीके से करते थे। अब एक बात आ जाती है, मुझे एक बात बताएं, अगर एक शख्स जो है वो सनाउल्लाह साहब को तकलीफ दे रहा हो या आपके साथ बुरा कर रहा हो, और मैं उस शख्स को तालियां बजा रहा हूँ, उसकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ या उसका दोस्त हूँ? उसका दोस्त हूँगा ना, आपका दुश्मन हूँगा। अब मुझे एक बात बताएं, एक बजट है जिसको आसफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी वाले सारे कहते हैं कि ये अवाम दुश्मन बजट है, ठीक है? अब उसके बाद जिस गवर्नमेंट ने, जिस प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि ये तो मेरा बजट नहीं है, IMF का है, हम सब कहते हैं IMF पाकिस्तान का दुश्मन है, ठीक है? हम सब ये कहते हैं, ठीक है? माजी में तो फिर PTI भी सर IMF के पास गई है, माजी में PTI भी तो IMF के पास गई है। सुन लेना, मैं कह रहा हूँ चाहे सही हो या गलत हो, हम ये कहते हैं, उसको छोड़ दे, माजी को छोड़ दे, मैं आज की बात, सही, ठीक है? अब उसके बाद वो कहते हैं कि वो तो मुल्क दुश्मन है ही है, ठीक है? इन्होंने भी कह दिया है, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया कि ये गवर्नमेंट ने जो बजट लेकर आई है ये अवाम दुश्मन है। अब मैं इस अवाम दुश्मन बजट को अप्रूव कराता हूं, तो मैं अवाम का दोस्त हूं या अवाम का दुश्मन हूं? मैं भी अवाम का दुश्मन हूं, मैं भी अवाम के खिलाफ बात करूं। अब मुझे एक बात बताएं,
ایک پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے جس کی جڑیں عوام میں ہو، وہ کبھی عوام دشمن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اچھا، عوام دشمن کون ہوتا ہے؟ ہم عام طور پہ ڈکٹیٹرز کو کہتے ہیں کہ عوام دشمن ہے. کیوں؟ ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہوتی. صحیح. اچھا، یہ جو 8 فروری ہے، 8 فروری نے بتا دیا ان لوگوں کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں. یہ لوگ، ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فگ ٹری. فگ ٹری وہ درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ زمین پہ نہیں ہوتی، وہ ایک اور درخت کے اوپر ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ وہ وہاں سے اس درخت سے اپنی اسٹرینتھ ڈرا کرتا ہے، وہ زمین سے نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس ملک کی. ان کی ترقی جب ہوتی ہے پاکستان نیچے جاتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں یا میتھمیٹکس میں کہتے ہیں کہ ان کی ترقی اور پاکستان کی ترقی انورسلی پروپورشنل ہے ایک دوسرے کو. جب ان کی ترقی ہوتی ہے پاکستان نیچے جاتا ہے. آپ پچھلے 40 سال میں دیکھ لو، ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کی، چاہے وہ وکی لیکس ہو، پاناما لیکس ہو، پینڈورا لیکس ہو یا دبئی لیکس ہو، ان سب کی ترقیاں ہوتی جا رہی ہے، پاکستان نیچے جاتا جا رہا ہے. سر یہ مسائل تو ہیں پاکستان میں، چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز بھی ہیں، بے روزگاری بھی ہے، سیاسی عدم استحکام بھی ہے. ان مسائل سے نکلیں گے کیسے اگر پولیٹیکل لیڈرشپ، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، اگر مل بیٹھ کے مسائل کا حل نہیں نکالیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس کا حل مل بیٹھ، دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں، مل بیٹھ کے اگر میں بھی ان کے ساتھ مل کے اور عوام دشمن بجٹ کو پاس کر دوں تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں مسئلہ حل ہوگا. اگر میں بھی ان کے ساتھ مل بیٹھ کے جو دھاندلی کروں یا جھوٹ بولوں یا عوام کا پیسہ چوری کروں اور اپنی باہر جائیدادیں بناؤں تو کیا عوام کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو تو چھوڑ دینا. مجھے ایک بات بتائیں، 2018 سے پہلے 1980 میں جب پاکستان چین سے اور انڈیا سے زیادہ مالدار تھا، جب پاکستان بنگلہ دیش سے 75% زیادہ مالدار تھا، تو آج 2018 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان سے 45% کیسے مالدار ہو گیا؟ پاکستان تحریک انصاف تو نہیں تھی نا پہلے. کون لوگ تھے؟ یہی 2 پولیٹیکل پارٹی تھی نا، 2 پولیٹیکل پارٹیز تھی. تو ان 25-30 سالوں میں اس پاکستان کو تباہ کس نے کیا ہے؟ ان 2 پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے تو نہیں کیا نا. یہ لوگ، ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ کیا. اب میں بتاتا ہوں پاکستان کو ٹھیک کرنے کا حل جو ہے نا وہ اس سسٹم میں نہیں ہے. یہ جو سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے یہ میرٹ کا سسٹم نہیں ہے، یہ 2 نمبری کا سسٹم ہے. تو یہ سر کیسے سسٹم صحیح ہوگا سر؟ ہر میرٹ والا بندہ پاکستان سے باہر بھاگ رہا ہے کیونکہ جو شریف آدمی ہے وہ رشوت نہیں دیتا، جو شریف آدمی ہے اس کی سفارش نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ آگے جا نہیں سکتا. تو جو اوپر جا رہا ہے یا وہ رشوت دیتا ہے وہ سفارش کرتا ہے. پاکستان کی اکانومی 8 ٹریلین کی ہے، 8 کھرب کی ہے جو وہ ہے، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. پاکستان کی ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، یہ 18 سے 25 کھرب کی ہے، 3 سے 4 گنا زیادہ ہے. یہ سارا چوری کا پیسہ ہے، یہ سارا ٹیکس چوری کا پیسہ ہے، یہ سارا انڈر انوائسنگ کا پیسہ ہے، یہ سارا ان لوگوں کا پیسہ ہے جو کہ ٹیکس نہیں دیتے جن کو دینا چاہیے. یہ ان لوگوں کے لیے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. وہ لوگ خود پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں اور وہ لوگ اس لیے تباہ کر رہے ہیں ان کا پاکستان میں اسٹیک نہیں ہے، ان کی ساری جائیدادیں باہر ہیں. ان کو پاکستان کے تباہ ہونے سے خدا نہ خواستہ ان کو فرق نہیں پڑتا، آپ کو اور مجھے فرق پڑتا ہے. میری ساری جائیداد اس ملک میں، آپ کی ساری جائیداد اس ملک میں، آپ کے بچے اس ملک میں، میرے بچے اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پلے پڑے ہیں. وہ بچے جو یہاں پیدا ہوئے اور باہر بھاگے، اور یہ یاد رکھیں ہم لوگ کہتے ہیں نان فائلرز. مجھے بتاؤ وہ بچے جو 18 سال کی عمر میں نان فائلر سے ارب پتی کیسے بن گئے؟ ایک نان فائلر ارب پتی کیسے بن گیا؟ یہ ایشوز تو ہیں. ٹھیک ہے سر، لیکن دوسری جانب آج گزشتہ روز ایک ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی کہ عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے جنرل سیکریٹری کے عہدے سے. سر کچھ کیا وجوہات ہیں؟ کوئی پارٹی کے معاملات ہیں؟ کیونکہ خبریں گردش کر رہی ہیں. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے کر دیا نہیں کیا، سب کچھ کیا، تو کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہیں. استعفیٰ منظور ہوا نہیں ہوا 100 چیزیں ہیں، جب تک سامنے نہیں آئیں گی میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن اصل میں جن لوگوں کو استعفیٰ دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے.
وہ دیکھیے ہم استعفی کن لوگوں کو دینا چاہیے میری نظر میں پاکستان میں انصاف نہیں ہوتا. استعفی ان ججز کو دینا چاہیے. پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے, استعفی ان اداروں والوں کو دینا چاہیے جو اس ظلم کو نہیں کنٹرول کر رہی ہے, اس ظلم کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان میں جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہو رہی ہے, استعفی ان گورنمنٹ والوں کو دینا چاہیے جن کو پتہ ہے کہ وہ بےایمانی سے آئے ہوئے ہیں, فارم 47 کے تحت آئے ہوئے ہیں. استعفی ان لوگوں کو دینا چاہیے. استعفی ان بڑے بڑے اداروں کے لوگوں کو دینا چاہیے جو وہاں پہ بیٹھ کے کچھ نہیں کر رہے سوائے اپنے لوگوں کی سفارشوں کے بیس بھرتیاں کر رہے. اور ان کے اگر آپ آج ہی ابھی بازار چلے جائیں, سینٹورس اسلام آباد میں چلے جائے, کراچی میں کسی بھی جگہ چلے جائے, وہ گرین نمبر پلیٹ والے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ اس گرین نمبر پلیٹ کے ساتھ شاپنگ کے لیے لے کر گئے ہوئے ہیں, سبزی خریدنے کے لیے وہ گرین نمبر پلیٹ چاہیے. استعفی ان لوگوں کو دینا چاہیے. تو سر پھر پی ٹی آئی سے استعفی کیوں آ رہے ہیں؟ شبلی فراز صاحب کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بھی استعفی دینے کے لیے چاہ رہے ہیں, لیکن پارٹی نے انہیں فی الحال منع کیا ہے کہ دباؤ بڑھ جائے گا. دیکھو یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں, اس کو اگنور کرو. یہ ساری چیزیں نہیں سر, جب دیکھیں اس طرح ہوتا ہے, میں ایک بات بتاؤں, اگر فرض کریں شبلی فراز نے استعفی دے دیا, ڈاکٹر ہمایوں نے استعفی دے دیا, کوئی اور آ جائے گا پارٹی کے اندر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سارے بھائی ہیں, ایک بھائی آ جائے گا, دوسرا آ جائے گا, دوسرا آ جائے گا, دوسرا آ جائے گا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سر لیڈرشپ جو ہوتی ہے, جو لیڈ کرتی ہے پولیٹیکل پارٹی کی, کیونکہ عمر ایوب صاحب کا جو ہم نے دیکھا وہ بڑا پروگریسولی اور ایگریسولی بڑا وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے پی ٹی آئی کو. مشکل حالات میں وہ جنرل سیکرٹری بنے, وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے تھے, لیکن اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے استعفیٰ دینا پڑا ہو؟ دیکھیں اگر فرض کریں عمر ایوب کی جگہ جو بھی آئے گا, جنرل سیکرٹری آئے گا, یا شبلی فراز کی جگہ, یا ڈاکٹر ہمایوں کی جگہ, یا کسی کی جگہ کوئی آ جائے گا, ایکس وائی زیڈ آ جائے گا, اس کو وہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور ان سے بہتر کرنا پڑے گا. یہ بات شبلی کی, فراز کی, یا عمر ایوب کی, یا ڈاکٹر ہمایوں کی نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے کلچر کی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, ہم نے آگے پروگرس کرنا ہے, ہم نے یہ اس ملک کے لیے ہم نے ایشوز کو اٹھانا ہے اور ہم نے آگے کرنا ہے. تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں کون آتا ہے, جو بھی آئے گا اسی طرح کام کرے گا, اسی طرح کرے گا, اس سے زیادہ کرے گا یا اتنا ہی کرے گا, یہ ساری چیزیں. لیکن دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جب بڑے نہ ہونا, اور ہمارے اس وقت دونوں بڑے جو ہیں نا, میں کہہ دیتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب, اور ساتھ اس وقت وہ اپنے پرویز الہی صاحب اور عمران خان, یہ تینوں بڑے جو ہیں نا, اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اس وقت نہیں ہے تو پیچھے جو ہم پلہ لوگ ہیں ان کے درمیان میں ہمیشہ وہ جو ہے نا ڈفرنس آف اوپینین آتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا تو بڑے بڑے جو پلر تھے مسلمانوں کے, ان کے درمیان بھی اختلافات آ جاتے ہوتے ہیں, یہ چیزیں آ جاتی ہوتی ہیں. اس لیے لیکن پھر اس کو حل کیا جاتا ہے, یہ گھر کے اندر حل ہو جاتا ہے, پھر بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں ہم سارے اس کے اندر بیٹھ کریں گے, پھر ہم اس کے اندر بیٹھ کریں گے, یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. پرابلم اس چیز کا ہے کہ جو پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں وہ لوگ پاکستان کو غلط طرف لیڈ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ اور میں, پاکستان جو 1980s میں بہت ترقی کر رہا تھا, آج دیکھیں افغانستان سے پیچھے رہ گیا ہے. اچھا افغانستان سے پیچھے اس لیے رہ گیا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب میں ہیلتھ کمیٹی کے چیئرمین تھا سینٹ کا, تو اس وقت کے منسٹر پاٹیل صاحب وہ کہتے تھے کہ آپ امریکہ سے کیوں مقابلہ کرتے ہو, آپ افغانستان سے مقابلہ کرو. ارے خدا کے بندے, لوگ اپنے سے اوپر والے سے مقابلہ کرتے ہیں, اپنے سے پیچھے والے کا مقابلہ نہیں کرتے. لیکن ان کی انفارمیشن کے لیے آج افغانستان پاکستان سے بھی آگے نکل گیا ہے. اب آپ اس سے بھی مقابلہ نہ کریں, اس سے پیچھے کوئی اور نیچے کوئی ملک ہے اس کو ڈھونڈنا شروع کریں, ایتھوپیہ کو ڈھونڈے, کسی اور جگہ کو ڈھونڈے جو پاکستان سے نیچے ہو, کیونکہ ان کی سوچ ہے کہ جو تم سے نیچے ہو اس سے مقابلہ کرو. آج سوچو کہ ایون کرکٹ کے اندر بھی پاکستان کا کیا حشر ہوا ہے. یہ سب کچھ جو ہے نا, یہ سب کچھ صرف ایک وجہ سے پاکستان کے اندر میرٹ نہیں ہے. پاکستان کے اندر شریف آدمی کے لیے, میرٹ والے بندے کے لیے, جو کہ سفارش نہ کرتا ہو, جو کہ رشوت نہ دیتا ہو, وہ پاکستان میں نہیں چل سکتا.
पाकिस्तान में जो 2 नंबर बंदा है वो चल सकता है, वो फलता है, वो फूलता है, वो हर एक चीज करता है। पाकिस्तान पूरी की पूरी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर ये दीमक लगी हुई है, इस दीमक को हटाना पड़ेगा, इन जोंकों को हटाना पड़ेगा, तब कहीं जाके पाकिस्तान ठीक होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं महमद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, सेनेटर हुमायूं महमद ये ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन पंहिंजी नुक़्ता नज़र अवां जे साम्हूं रखियो। प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ पाण बि हाज़िर थियूं था।